अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अब से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक रैली से खिताब किया। F9 पार्क में वो आए थे ये रैली लेकर, जहाँ पर लोगों की ऑलरेडी भी तादाद मौजूद थी और यहाँ पर बड़ा धुआंधार खिताब किया इमरान खान साहब ने। इस बार हमें नज़र आया कि काफ़ी डायरेक्ट वो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे थे और इसके साथ साथ उन्होंने शहबाज गिल साहब के हवाले से जो मुख्तलिफ मामलात थे उसके ऊपर गुफ्तगू की और चैनल्स को बंद करने के हवाले से, सहाफ़ियों की आज़ादी इजहार पर पाबंदी के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही साथ ये चैलेंज भी दे गए कि अब आप अवामी सैलाब को नहीं रोक सकते, चाहे आप जितना मर्जी खौफ का माहौल पैदा कर लें। इमरान खान साहब का ये एग्रेसिव रवैया आज क्यों नज़र आया और इमरान खान साहब के इस एग्रेसिव रवैये का मकसद क्या था? क्या उनका जो मकसद था वो पूरा भी हो जाएगा या उल्टा उन्हें मज़ीद किसी किस्म की मुश्किलात और ख़तरों का सामना करना पड़ेगा? ये बुनियादी सवालात हैं जो आज की उनकी तकरीर से निकलते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि डॉक्टर शहबाज गिल की जो मुबैना तशद्दुद के हवाले से गुफ्तगू है, जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन अब मुतअद्दिद वीडियोज़ हैं जो वायरल हैं और हर कोई अपनी मर्ज़ी की वीडियो वायरल करके ये बता रहा है कि तशद्दुद हुआ है और दूसरी जानिब से एक दूसरी वीडियो जारी कर दी जाती है कि देखिए ये तो बिल्कुल सेहतमंद है, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। हकीकत क्या है, इसको कैसे जांचा जाए, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी इमरान साहब। खान साहब आज सिद्धे हो गए हैं क्या ख्याल है? बड़ी एग्रेसिव स्पीच थी नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, कॉन्फिडेंट होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना जो है ना बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ओवर कॉन्फिडेंट होके इंसान हमेशा गलत फ़ैसले करता है, जज्बाती फ़ैसले करता है और वो फ़ैसले फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा। हाँ, वो इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, और उस शिकार में वो क्या समझते हैं, वो खुद को हर चीज़ से मुबर्रा समझ रहे हैं। मेरे नज़दीक ये खुद उनके लिए, उनकी ज़ात के लिए, उनकी पार्टी के लिए और उनकी सियासत के लिए, सब के लिए नुकसानदेह। उसकी बुनियादी वजह समझे कि क्यों मैं ये ऐसी बात कह रहा हूँ। देखें, कोई भी शख्सियत कभी भी रियासत से बड़ी नहीं होती। रियासत सबसे बड़ी होती है, शख्सियत छोटी होती है। हाँ साहब अब उस हद तक रियासत को चैलेंज कर रहे हैं कि जिसमें रियासत फिर उनके खिलाफ इक़दामात जो अभी रियासत नहीं कर रही या नहीं करना चाह रही, उसकी वजूहत कई हो सकती हैं। वो दबाव नहीं लेना चाहते, वो हालात ख़राब नहीं करना चाहते, या जो भी आप उसको कहें, लेकिन बुनियादी तौर पे देखें हर चीज़ की एक हद होती है। माजी में आप आज उन्होंने हद क्रॉस की, आपको लगता है? अगर आज आपको लगता है कि उन्होंने हद क्रॉस नहीं भी की, तो आज मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि वो हद क्रॉस करने जा रहे हैं। हद के पास घूम रहे हैं। आज उन्होंने हद को छेड़ा जरूर है, बार बार धक्का जरूर दिया। ठीक है। तो मामला ये है कि खान साहब का ये कहना कि सियासत के तमाम पत्ते उनके पास हैं, भाई बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात की है। हाँ जी। और फिर ये कि जी मेरे पास इतनी अवामी ताकत है कि पता है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। और फिर ये कि मैं वो जब चाहे इस्लामाबाद को बंद कर सकते हैं। इस्लामाबाद की पुलिस जो है मैं सिर्फ एक चीज़ समझना चाहूँगा, आज इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी जो उन्होंने बातें की, इंतज़ामिया को जो धमकियाँ दी, तो मुझे ये बता दें कि क्या ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को इंडिया के किसी शहर की इंतज़ामिया? क्या इस्लामाबाद को इंडिया का दुश्मन मुल्क का शहर है जिसका आप घेराव करके बंद करना चाहते हैं? आप क्या करना क्या चाहते हैं? सूबों को और वफाक को लड़वाना चाहते हैं? आप खुदा का वास्ता एक कौमी लीडर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत हैं, उनको पाकिस्तानी सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें भी एक कौमी लीडर के तौर पे बिहेव करना चाहिए। इस तरह से कह रहे हैं वो ये नहीं चाहते, इसीलिए कुछ उस तरह की सूरत हाल नहीं लाना चाहते। वो यही तो कह रहे हैं मैं बंद कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता। समीना, धमकियाँ देना इस तरह से और ये करना, ये उन्हें जेब नहीं देता। देखें, धमकी भी नहीं, हर बंदे को ना इख्तियार हासिल है। देखें, मैं जो समझता हूँ मैं अपनी राय का इजहार करूँगा, हिलाली साहब जो समझते हैं वो अपनी राय का इजहार करेंगे, आपकी एक अपनी राय है। लेकिन जब आप सियासी शख्सियत और इस पाए की सियासी शख्सियत बन जाते हैं कि आप मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह भी हैं, लोग आपको हीरो मानते हैं, फिर देखें आपके फॉलोअर्स आपकी हर बात को
ریلیجسلی فالو کرتے ہیں، وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کے زبان سے بات نکل گئی ہے وہی ٹھیک ہے، ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے، سازی، ہاں ذہن سازی ہوتی ہے، لہٰذا انہیں بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ ہلالی صاحب، آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ کوئی ریڈ لائن کراس کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا اس کے آس پاس چل رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، مگر جو ہیں اس کھیل میں شاید وہ کراس کر رہے ہیں ریڈ لائن۔ اچھا، کہ اس پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا اپنا سٹرینگتھ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا عمران خان نے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی تھا نہیں پاکستان میں جو سوچا اس دن جب ان کو کہا گیا کہ تمہارا نو کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے، کہ دوسرے دن وہ اتنے لوگوں کو پیدا کریں جتنے لوگ نکلے تھے۔ عمران خان کو خود نہیں پتا تھا، تو اس کے معنی ہی از انڈر ایسٹیمیٹنگ ہمسیلف، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ اپنے اسٹرینگتھ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو، مگر اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دو فریقوں میں ایک اوور ایسٹیمیٹ کر رہا ہے، ٹو کانفیڈنٹ اور اوور کانفیڈنٹ ہو رہا ہے، تو آئی ایم سوری دی ادر جینٹلمنز ہیو انڈر ایسٹیمیٹڈ ہز اسٹرینگتھ۔ اچھا، اب دیکھیے یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نکل گیا ریڈ لائن، کیا مطلب ریڈ لائن؟ بھائی ریڈ لائن کیا ہے؟ کیا ریڈ لائن یہ ہے کہ ایک حکومت کو نکالا جائے؟ کس بیسس پہ؟ اچھا، دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے جگہ پہ جو لوگ آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں امپورٹڈ اور یہ ان کو تم نکالو اس لیے تم نے لائے ہو ان کو۔ وہ تو کھلا کہہ دیا، انہوں نے خود آج کہا، نیوٹرلز کو ایڈریس کیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن دو، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے جگہ پہ جو آئے ہیں ان کو آپ نکالیں اس لیے آپ ان کو لائے ہیں، وہ نہیں کہہ رہا ہے۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ الیکشنز دو، میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، میں وہ چاہتا ہوں جو عوام چاہتی ہے، فیئر اینڈ فری الیکشنز۔ کیا وہ غلط ہے؟ کیا وہ سینس آف اوور کانفیڈنس ہے؟ اگر وہ اوور کانفیڈنس ہے تو آپ الیکشن ہولڈ کریں، وہ پروف ہو جائے گا نا۔ مگر جس طریقے سے لوگ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ اوور ایسٹیمیٹ بالکل نہیں کیا ہے، انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے اس کے اپنے۔ ہی ہیز ناؤ گاٹ ہز اسٹرینگتھ رائٹ۔ وہ کہہ رہا ہے الیکشن کرو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی، لیکن وہ بھی تو الیکشن پہ اسی لیے ایمفیسائز کر رہے ہیں نا ہلالی صاحب، کہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت ان کو ایک سمپتی ہے لوگوں کی ان کے ساتھ، تو وہ بھی اس لیے زیادہ الیکشن پہ فورس کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے جیت کا امکان کافی زیادہ ہے۔ معاف کریے، جب ان کا ایک پارٹی پاور میں تھا اور ان کا بقول کہانی یہ ہے کہ ان کو غلط طریقے سے نکالا گیا، سازش ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، وہ ان کا کہانی وہ ہے۔ آپ کا کہانی یہ ہے کہ نہیں، آپ تو ختم ہو گئے تھے، آپ تو واقعی ٹھیک طریقے سے آپ کو ہم نے ہرایا ہے۔ جس طریقے عوام کیا سوچتی ہے، اوپینین، چلیے آپ سمجھتی ہیں کہ عوام کا اٹس ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے نا، مختلف اوپینین ہے، تو اس کا ایک ہی چیز ہو سکتا ہے، الیکشنز۔ مگر الیکشنز کا تو نام و نشان یہ جو حکومت ہے اس وقت وہ تو لینا ہی نہیں چاہتی۔ اب وہ کہہ رہا ہے ایک اور چیز کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو یہ الیکشنز کیوں امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ جو سچویشن ہے، جو ہم ختم ہو رہے ہیں، جو ہم ختم ہونے والے ہیں اکنامکلی، یہ اس لیے ہے کہ 30 سال سے یہ لوگ جو آپ لائے ہیں یہ لوٹ رہے تھے، ان کے ساتھ اگر آپ ان کے لیے یہ سب کیا ہے تو یہ ملک از ڈومڈ۔ تو لہٰذا مہربانی سے میرا اور عوام کا یہ خواہش ہے کہ ایک نیا الیکشنز کریں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، پھر آپ کہتے ہیں ریڈ لائن۔ بھائی ڈیمانڈنگ الیکشنز از ریڈ لائن؟ میں تو نہیں سمجھتا، اور کیا کہا ہے فار الیکشن از ناٹ ریڈ لائن، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے
کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ان کا موقف ہے، ہلالی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ان کا موقف ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہلالی صاحب یہ اس بات پہ بھی ذرا غور کریں کہ وہ کن سے کہہ رہے ہیں جی آپ الیکشن کروائیں، ہمیں الیکشن دیں. ان کا کیا کام ہے؟ آئینی طور پہ وہ الیکشن کروا سکتے ہیں، الیکشن حکومت نے کروانے ہیں. آپ خود ان لوگوں کے خلاف ہیں سیاست میں آنے کے اور خود ان سے مطالبہ کرتے ہیں. جب آپ خود ایک پیج کی گردان ہر وقت الاپتے تھے اس وقت تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. آج وہ ایک پیج نہیں ہے تو آپ ہر چیز کا ذمہ دار انہیں قرار دے رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آئینی طریقے سے ایک تحریک عدم اعتماد ہوئی، آپ کی حکومت چلی گئی، اپوزیشن آ گئی. اب حکومت نے الیکشن اناؤنس کرنا اس لیے صرف کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے یہ حکومت رہے تو حکومت کے اچھا جی عمران خان صاحب نہیں چاہتے اسی جانے بھئی ان کو ایک اختیار ملا، اب وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے. یہ تھوڑا ہے کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا یہ دل چاہے کہ حکومت چھوڑ دے تو وہ چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے سب سے اہم جو عوام کو بھی تو دیکھنا ہے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. بالکل ٹھیک، عوام کو بالکل دیکھنا ہے کیونکہ عوام نے تو جو آخری مینڈیٹ دیا تھا وہ تو پی ٹی آئی کو زیادہ نشستیں ملی تھی، اکثریت تو انہی کی تھی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سیٹیں جو ہیں جن کو ملی اصل تو وہ دیکھیں نا جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. قومی اسمبلی میں جو سیٹیں تھیں وہ جب ان کے ساتھ تھے اتحادی تو ان کی حکومت تھی، وہی اتحادی جب ادھر چلے گئے تو حکومت ان کی بن گئی. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا. میری بات سنیں نا، اگر وہی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا عمران خان صاحب کے ساتھ تو وہ ٹھیک تھا، اور آج اگر عمران خان صاحب سے وہ الگ ہو گئے ہیں تو وہ غلط ہو گیا. معاملہ یہ بھی تو دیکھیں نا عمران خان صاحب کی اچھا تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. سر آپ سن بھی لیں نا، آپ نے پہلے بہت کچھ کہا، میری بھی بات ذرا سنیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ بہت کہہ رہے ہیں آپ یار، مجھے ایکول ٹائم دیں. جی آپ کو میں ابھی دیتی ہوں ٹائم. گزارش یہ ہے کہ آپ ایک چیز اگر میرے لیے غلط ہے تو ہلالی صاحب کے لیے بھی غلط ہے، وہ آپ کے لیے بھی غلط ہے. ایک چیز اگر میرے لیے ٹھیک ہے تو آپ دونوں کے لیے بھی ٹھیک ہے. یہاں پہ صرف یہ کہنا کہ جی مجھے پسند نہیں ہے یہ حکومت، آپ کی بات ہو گئی. لیکن جو میرا اس میں پوائنٹ ہے کہ چونکہ میجورٹی پارٹی تو اس وقت بھی ان کی تھی، تو اگر ایلائز اس وقت ان کے ساتھ شامل ہوئے تو وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن منارٹی پارٹیز کے ساتھ ایلائز کو شامل کرانا، اور اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے جو کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو پھر جو ہے اس میں ظاہری سی بات ہے وہ ایک دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کیا وہ پھر ایک آئینی حکومت کی تبدیلی ہوگا یا نہیں، یہ ایک کوشچن ہو جائے گا. لیکن میں پہلے ہلال صاحب کا رسپانس لے لوں. ہلال صاحب جی آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہیں وہ حکومتوں کو نکال سکتے ہیں مگر حکومت نکال سکتے ہیں مگر واپس لا نہیں سکتے. نہیں واپس کچھ نہیں کر سکتے، صرف نکال سکتے ہیں. میں نے کب کہا؟ میں نے تو نہیں کہا ہلال صاحب، میں نہیں کہہ رہی. ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ کیوں اپیل کر رہے ہیں ان کو، آپ نے یہ کہا ہے. ابھی آپ نے کہا یار میں نے یہ کہا، ہاں جی میں تو یہ بالکل یہی کہا. لیکن میں نے کب کہا کہ نکالا انہوں نے؟ سیدھی سادی بات سر انہوں نے نہیں نکالا. بات یہ آپ کا وہم ہے کہ انہوں نے نکالا ہے، انہوں نے نہیں نکالا. ابھی ایسے بھی نہ میں نہیں کہتا وہ نکالا. ہاں جی میں نہیں کہتا نکالا. میں کہہ رہا ہوں یو آر اسیومنگ. جو عمران خان کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کہہ رہا ہے کہ ان کو نکالو، یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے ان کو نکالنے کا. بالکل ٹھیک ہے، وہ آئینی دودھ میں رہے. تو ہلالی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو پھر ہلالی صاحب آگے آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لیں. اچھا چلیں میں اس طرف تھوڑا سا آپ کو لے آتی ہوں. چلیے میرا آرگیومنٹ یہ ہے یہ سب چھوڑیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے جو ہو رہا ہے. بالکل یہ ملک کے لیے کیوں نہیں اچھا ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے آپ کی کبھی نہیں آئے گی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو. آج آپ دیکھ لیں کہ 42% انفلیشن ہے، اور اس گورنمنٹ جو گورنمنٹ کو نکالا تھا اس کو 11% پہ نکال کے انفلیشن چیخ چاخ کے نکالا، اور آج 42 ہے. کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں.
دیکھیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں ایٹ ہز کال، گھنٹوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگوں. تو اس کا بیسکلی میں نہیں چاہتا کہ وہ کرو جو عمران خان پوچھتا ہے، نہ میں چاہتا ہوں وہ کرو جو امپورٹڈ حکومت کہہ رہی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کیا طریقہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو نکالو، ختم کرو. یہی ایک چیز ہے نا، یو اینڈ می، مجھے نہیں پرواہ کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرو. اور ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ کہ آپ جلد سے جلد 3 مہینے 6 مہینے میں الیکشن کرو، بات ختم ہے. بالکل آپ کہتے ہیں نہیں ہم پورا 1.5 سال 2 سال، بھائی 2 سال انسٹیبلٹی آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس میں بھی پھر عمران صاحب دیکھیے اس میں پھر ایک اور بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر یہ والی بات آپ کی مان بھی لی جائے کہ اب تو جی اس حکومت کی مرضی ہے، وہ جب مرضی کروائیں، چلیے مان لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھ تو یہ رہے ہیں کہ نہ تو وہ اس وقت جس طرح سے الجھی ہوئی ہیں چیزیں کہ وہ عمران خان صاحب اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی چیزیں ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، اتحادیوں کا چلنا ویسے ہی مشکل ہوا ہوا ہے، معیشت آپ کی ویسے ہی ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہ اگین وہی بات، اگر تو سب کچھ باقی صحیح چل رہا ہوتا، صرف خان صاحب کہہ رہے ہوتے الیکشن، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ یار خان صاحب صبر کریں، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، لیکن باقی سب بھی تو صحیح نہیں چل رہا ہے نا. سمینہ بات پتہ کیا ہے، ہلالی صاحب کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے 100% متفق ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب آئے گی تو پھر ہی معاملات ٹھیک ہوں گے، معاشی صورتحال اسی وقت ٹھیک ہوگی. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ایمانداری سے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ خود عمران خان صاحب بھی ہیں؟ جب وہ ہر وقت جلسے جلوس کرتے رہیں گے تو اس سے کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی؟ جب وہ ہر وقت اداروں کو للکار کے رہیں گے تو کیا اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی؟ ان کے وہ جواز بھی تو انہیں فراہم کیے جاتے ہیں نا. میری گزارش تو سنیں نا، جواز کی بات ہی، میری گزارش سنیں. گزارش یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کچھ بھی کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، دوسرے کچھ کریں تو اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، یہ رویہ بھی غلط ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ واقعی سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے. عمران خان صاحب ہوں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جو الیکشن فیئر اینڈ فری، اللہ کرے ہم اپنی زندگیوں میں کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن دیکھ لیں. فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، جو پارٹی جتنے ووٹ لے اتنے ہی نکلیں اور اس کے بعد اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. یہ جو پنگ پونگ کی سیاست ہے نا کہ ہر 2.5 سال کے بعد ہمیں شکلیں ناپسند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے بس یہ حکومت ختم ہو جائے، نئے الیکشن ہو جائے. مجھے شہباز گل صاحب پر بھی آنے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر، آپ کہہ رہے کہ جو یہ جلسہ جلوس اور وہ، لیکن یہ اس کا جواز بھی تو انہیں بار بار فراہم کیا جا رہا ہے نا. ان کے اگر لوگ پکڑے جائیں گے، انہیں مارا پیٹا جائے گا، ان کی جماعت کے اوپر الیکشن میں بھی کچھ کہنے دو، کیا فرق بھائی؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر عمران خان روز کہے کہ جلسہ کرو، لوگ آتے کیوں ہیں؟ کیا وہ اتنے پاگل ہیں؟ کیا اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ مانی کیا وہ یہ کوئی مائی گاڈ یہ تو خدا سے تو نہیں آیا ہے، یہ تو آرڈنری پولیٹیشین ہے. یہ ایک پولیٹیشین ہے دوسروں کے طرف ترے، وہ کہتا ہے نکلو میرے ساتھ، اگر کچھ ہو تو لوگ نکلیں گے نا. کیوں نکل رہے ہیں وہ ہزاروں میں، اس تعداد میں؟ یہ تو آپ انسلٹ کر رہے ہیں پبلک کی انٹیلیجنس پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ نہیں کہتا کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ نہیں کہتا کوئی اور آتا اور وہ کہتا ہے نکلو. ہم نہیں مانتے کہ ایک آدمی کے ساتھ یہ ہو، ایسا گزرا ہو. ہم نہیں مانتے کہ اس قسم کے چور اور ڈاکو آ کے بیٹھے ہو ایک حکومت کے اوپر. ان کا ریکارڈ دیکھو، جس دن اس کو انڈائٹمنٹ ہو رہا تھا اس دن اس نے پرائم منسٹر کا عہدہ لیا. اٹ از انبلیویبل، انتھاٹ آف. اور ویسے بھی جلسے جلوس تو عمران خان صاحب بھی جب عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم تھے تو کیا اس وقت پی ڈی ایم جلسے جلوس نہیں کر رہی تھی؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جلسے جلوس نہیں کر سکتے. میں نے یہ کب کہا کہ نہیں کر سکتے، یا میں نے یہ کب کہا؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ انسٹیبلٹی اس وجہ سے ہے کہ وہ جلسے جلوس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے. میں نے یہ کب کہا کہ جب وہ کرتے تھے تو ٹھیک تھے اور یہ کرتے ہیں تو غلط ہے. دیکھیں جب نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط ہے یا صحیح، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر انسٹیبلٹی کی وجہ جلسے جلوس بھی ہیں تو پھر ایسی انسٹیبلٹی تو اس کا مطلب پھر عمران خان صاحب نے بھی فیس کیا، کیونکہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ کنٹینیوسلی پی ڈی ایم تو سڑکوں پر تھی، 3 دھرنے بھی ہو گئے، لانگ مارچز بھی ہوئے، سب کچھ ہوا. تو اس وقت بھی ہم یہاں کہتے تھے کہ یہ غلط ہے.
پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معاشی صورتحال خراب یار ہوگی. ایک پولیٹیشن کہہ رہا ہے آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو. ہلالی صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, پلیز مجھے بتا دیں, پاکستان میں کوئی حکومت, آپ نے ماشاءاللہ پورے پاکستان جتنی ماشاءاللہ آپ کی عمر ہے, کوئی حکومت ایسی دیکھی ہے جس میں اپوزیشن یہ کہے کہ یہ حکومت ٹھیک ہے ہمارے ساتھ نہ آؤ؟ کوئی ایک بتا دیں. ہاں تو یہ تو ہمارا تو آپ ہمارا ہی تو پوائنٹ کہہ رہے ہیں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چلتا ہی رہتا ہے, اپوزیشن تو کہتی رہتی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہو. دیکھو ہاں جی, مہذب ممالک میں ایسا نہیں ہوتا, وہاں پہ احتجاج اس طرح سے نہیں ہوتے کہ آپ ہر وقت جو ہے نا لوگوں کو اسی طرح سے مصروف رکھو. بھئی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر بندہ جو ہے نا, ہر بندہ وہ اپنے لیے, میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اقتدار کی دوڑ ہے, میں معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, مان لیا اقتدار کی دوڑ ہوگی, لیکن عمران صاحب ایک بات ہے نا, جب مان لیا 126 دن کا بھی جب دھرنا تھا, ایونچولی کیا ہوا تھا, لوگ ختم ہو گئے تھے, آنا چھوڑ دیا تھا. اگر وہ بھی جلد سے جلوس کریں, لوگوں کو ان کی بات نہیں سمجھ میں آتی اگر, تو وہ لوگ خود ہی آنا چھوڑ دیں گے. اس سے گورنمنٹ کے پرفارم نہ کرنے یا نہ کرنے کا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ اتنی معمولی بات نہیں تھی, چینی صدر کا دورہ بھی کینسل ہو گیا تھا, سی پیک تباہ ہو گیا, وہ صرف ایک دورہ نہیں تھا. یہی سوچ تو تباہ کرتی ہے کہ صرف ایک دورہ اتنا, وہ سی پیک جو ہے اس کو اتنا خطرہ, وہ نقصان ہو گیا تھا. میں یہ کہہ رہی نہیں کہ وہ دورہ کوئی غیر امپورٹنٹ تھا اس طرح, میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. چین کے سفیر یہ آن ریکارڈ ہے, چین کے سفیر نے انٹرویو میں کہا کہ وہ خود گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہ آپ کا خدا کا واسطہ ہے, آپ 2-3 دن کے لیے دھرنا مؤخر کر دیں اور تاکہ وہ آگے ہمارے پریزیڈنٹ چلے جائیں. تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا. آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی ملک کا سفیر جا چین کا جو ایمبیسڈر تھا وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں بات کیا. آپ سمجھتے ہیں اس کا نیشنل انٹرسٹ اور آپ کا نیشنل انٹرسٹ چلو اس وقت کوئنسائیڈ نہیں کیا. آپ کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ جمہوریت پنپے, آپ کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک آدمی جب ایک کال دیتا ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے تو اس کا حق بنتا ہے کال دینے, اور عوام اس کو ساتھ دیتی ہے. اگر اس میں سی پیک تو پھر لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا, اگر وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ نہیں کریں گے. آپ دونوں مجھے صرف ایک بات بتا دیں, آپ دونوں بتا دیں کہ سی پیک نیشنل انٹرسٹ تھا یا دھرنا زیادہ نیشنل انٹرسٹ تھا؟ ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ دھرنا انٹرسٹ ہے, یہ تو اب آپ دوسرا کوئسچن کر رہے ہیں نا. دونوں نیشنل انٹرسٹ میں تھے, دونوں نیشنل انٹرسٹ. چلیے مان لیتے ہیں نا, فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہلالی صاحب مان بھی لیتے ہیں کہ اگر وہ الیکشن, ابھی تو بات ہم پہلی بات یہ کس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ریلیز, یہ اپوزیشن کے جلسے جلوس, تنقید وغیرہ, یہ سب ہمارے ملک میں تو ہمیشہ چل ہی رہی ہوتی ہے. لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا اس بات کو ہم یہ کہیں کہ جی پھر جو کر رہا ہے اس کی وجہ سے انسٹیبل. پھر عمران خان صاحب کے دور میں باقی معاملات تو چل رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا تھا. ہاں تو اس وقت صورتحال کب سٹیبل تھی؟ اس وقت بھی مہنگائی بڑھ رہی تھی, اس وقت بھی معاملات تھے, لوگ 11% تھی, ابھی 40% ہے, لیکن دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوگا. ابھی ایک بریک لے لیتے جی, بریک سے واپس آتے ہیں, تھوڑا سا فوکس کریں گے شہباز گل صاحب پر, تشدد کی کون سی ویڈیو اصلی ہے اور کون سی ویڈیو جو ہے وہ فیک ہے, کیونکہ اس پر بڑی بات چیت ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد کسی پہ بھی تشدد ہو وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہاں تشدد ہوا نہیں ہے, یہاں پروپیگینڈا چل رہا ہے. شہباز گل صاحب کے سامنے جب کیمرہ آتا ہے تو وہ ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ ویڈیو وہی ہے جس شخص کو مارا پیٹا گیا ہو؟ وہ ویڈیو جو ان کے ساتھ منسلک کر کے سکرینز پہ چلائی جا رہی ہے 3 دن سے, یہ وہی شخص ہے؟ پھر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, کس بات کی ریلیاں؟ وہ ہٹے کٹے پولیس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں. کس چیز کی ویڈیو, کس چیز کا تشدد؟ یہ لیٹسٹ آج کی ویڈیو, گھنٹہ پہلے کی ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے, یہ ہے وہ اصل ویڈیو, یہ ہے وہ اصل حالت, یہ ہے وہ اصل سچویشن جس میں اس وقت شہباز گل صاحب ہیں. لیکن کیونکہ اس انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بننا جس کے اندر عمران خان صاحب کا نام ہے. جی ویلکم بیک. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات, ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے پیمز ہاسپٹل سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شہباز گل صاحب ہیں اور بالکل صحت مند بظاہر دکھائی دے رہے ہیں, تو پھر کس بات کا احتجاج؟ ان پہ تو کوئی تشدد ہوا ہی نہیں.
کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو ورژن جو ہیں سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جناب ان پر تشدد ہوا ہے اور بہیمانہ تشدد ہوا ہے، اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے تصویریں اور فوٹیجز اور دیکھی ہیں ویڈیوز وغیرہ جس میں شہباز گل صاحب پہچان میں بھی آ رہے ہیں کہ وہ تشدد ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب ایک دوسرا ورژن ہے کہ جناب کوئی تشدد نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور یہ دیکھیے یہ ان کی تھوڑی دیر پہلے کی ویڈیو ہے. کون سا ورژن ٹھیک ہے کون سا نہیں، اس کا فیصلہ کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ اب ایک نیا بورڈ تو بنایا جا رہا ہے ڈاکٹرز کا، لیکن فواد چودھری صاحب نے بھی بڑی اچھی تجویز دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق، مصطفیٰ نواز کھر صاحب اور جو کھوکھر صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ پہ مشتمل ایک بورڈ بنا دیں، وہ اس بات کی انویسٹیگیشن کر لیں تاکہ کسی کو کوئی اس پہ کویشچن بھی نہ کر سکے، کیونکہ جو ڈاکٹرز کا بورڈ ہے اس کے اوپر ان کو بھی اعتماد نہیں ہے. ہلالی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل صاحب پر تشدد ہوا ہے؟ جو اس کی اصل ویڈیو ہے جس میں تشدد ہو رہا ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن وہ موجود ہے اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب اتنے سیخ پا ہیں. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کیوں اتنا سرٹن ہے، مگر ایک چیز تو میں بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو کھیل رہی ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ، یہ تو اس کا ویڈیو ہے ہی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی نیلے رنگ کے کپڑے میں ہے یہ شہزاد گل ہے ہی نہیں. شہزاد گل تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے بغیر اینک، اور وہ بڑے مزے سے پڑھ رہا ہے. وہ تو کچھ ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا ہے بغیر اینک، بقول ایک آدمی جو ان کو جانتا ہے. دیکھیے forget about this، یہ سب چھوڑیں، یہ اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں، میں تعریف میں کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں سعد رفیق کو اور وہ کھوکر کو جو وہ PPP کا بندہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان اینی سرکمسٹانسز ٹارچر نہیں ہونا چاہیے اور بالکل این انڈیپینڈنٹ انکوائری بورڈ شوڈ بی سیٹ اپ. بڑی اچھی بات ہے. اور انڈیپینڈنٹ انکوائری یہ نہیں، یہ تو کہنا چاہتے تھے IG کو انویسٹیگیٹ کرو. کین یو امیجن ان کا سینس آف فیئر پلے کیا ہے کہ ایک IG کو کہتے ہیں کہ تم انویسٹیگیٹ کرو تمہارے پولیس والے مارے ہیں کہ نہیں. کریزی یار. میں تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں انڈیپینڈنٹ بورڈ بڑی اچھی بات ہے. لیٹ دیم لک ایٹ ہم. اور انڈیپینڈنٹ بورڈ PIMS کا نہیں جو سب لوگ گورنمنٹ سے سیلری لیتے ہیں. انڈیپینڈنٹ بورڈ کا مطلب ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز اپوائنٹڈ بائی اے نیوٹرل باڈی جو اس کو رپورٹ کریں گے. یہ نہیں جو دھمکیے میں آ جاتے ہیں اور پوسٹنگز اور پروموشنز کا. تو ایسا اگر ہو جائے، آئی ہیو نو آبجیکشن. سعد رفیق اگر وہ آدمی کنوکشن کا آدمی ہے اور اس نے کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کو بھی آ جائے، کوئی حرج نہیں. اس کو بھی بٹھا دیں، کھوکر کو بھی بٹھا دیں، کسی اور کو بھی بٹھا دیں. مگر یہ عظمیٰ بخاری جو کہتی ہے کہ یہ بالکل بکواس ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ غلط ہے، تو ان کو کسی نے مجھے کہا، میں کسی کے کہنے پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہیں کہ ان کے میاں کو 2 دن کے لیے دے دیں. یہ جو پولیس والوں ہیں وہ کیا کیا نہیں ان سے منوا سکتے ہیں آپ اگر ٹھیک طریقے سے یہ اس کو آڑے ہاتھ لیں. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ مہربانی سے یو وانٹ دا ٹروتھ، امپارشل انڈیپینڈنٹ کمیٹی، پرائیویٹ ڈاکٹرز، نیوٹرل اپوائنٹی لے لیں آپ اور نکال لیں اسے. آئی ایم شیور نو بڈی ول ہیو آبجیکشنز. کیوں عمران صاحب ویڈیو تو ہم پہلے بھی بہت کھیل چکے ہیں لیکن یہ ہر ویڈیو کی نیگیشنز بھی آ جاتی ہیں. دیکھیں مینا بات پتہ کیا ہے، میں نے کل بھی لالی صاحب سے کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ حامد میر نے بھی کہا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس بات پہ ایسے نہ کریں. آج حامد میر صاحب نے خود وہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ میری غلطی تھی، وہ شہباز گل صاحب کی ویڈیو نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے معاملہ میں نے تو کہا تھا حامد میر ہے نا یار، میں تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں. سر میں نے یہ کب کہا؟ اب وہ اگر غلط چیزیں کہتا ہے میں کیا کروں؟ سر میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بغیر تصدیق کے ایسی سنی سنائی بات نہ کر دیا کریں. میں یہ آپ سے ہمبل سبمیشن کر رہا ہوں. کیوں نہیں؟ چلے جی کریں آپ سنی سنائی باتیں بغیر تصدیق کے. ہمارا کام یہاں یہ تھوڑا ہے کہ جو سنے بات وہ کر دیں. بات تو ہمیں خود تصدیق کرنی چاہیے. معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ جو بات ہے اس پہ کوئی شک نہیں، بالکل بورڈ ہونا چاہیے. اور اگر فواد چودھری صاحب نے جو تجویز دی ہے وہ بھی کوئی بری تجویز نہیں، بڑی اچھی ہے. آپ بنا دیں مصطفیٰ کھوکھر، سعد رفیق اور وہ شیریں مزاری، وہ اس کو انکوائری کر لیں. لیکن یہ جو آج ویڈیو ہوئی ہے دیکھیں ریلیز، یہ PIMS کی ہے اور 100% یہ بھی شہباز گل صاحب کی ہے. اب شہباز گل صاحب کی جو ویڈیو، ہاں وہی بات. اب مجھے اچھا لگا کہ آپ نے یہ سوال کیا. میں نے PIMS کی انتظامیہ سے پوچھا کہ یہ آپ کی ویڈیو ہے یا یہ باہر سے کسی نے بنائی ہے.
اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ پیمز کی جو انتظامیہ ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ ویڈیو انہوں نے بنائی ہے اور اس کی ہے. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جی کسی نے مجھے کہا اور میں نے سنا اور میں نے کہا. یہ میں نے خود وہاں پہ پنز میں 8 لوگوں سے بات کی ہے, 8 لوگوں سے. اور ہمارے جو رپورٹر ہیں, جو وہاں پہ ہمارے رپورٹر ہیں 2-3 مختلف چینلز کے, میں اپنے صرف رپورٹر کی بھی بات نہیں کر رہا, جو ہیلتھ کی بیٹ کرتے ہیں, میں نے ان سے بھی کہا, انہوں نے بھی وہاں سے تصدیق کر کے مجھے بتایا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی اپنے تئی میں نے پوری اس کی تصدیق کی. معاملہ صرف یہ ہے کہ ان پہ تشدد ہوا یا نہیں. کسی طور بھی کوئی بھی ملزم ہو, قانون اور آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ 3rd ڈگری استعمال کریں. میں تو اس بات کے ہوں ذاتی طور پہ اس کے حق میں, لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ اس کو ایک ایشو بنانے کے لیے جان بوجھ کی اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلائیں کہ جیسے پتہ نہیں اتنا ظلم ہو گیا ہے اور اداروں کے خلاف کوئی کہہ رہا ہے جی وہ پولیس نے نہیں کیا, کوئی کہہ رہا ہے جی انہوں نے کیا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تو انویسٹیگیشن سے ہی سامنے آئیں گی کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے اور کون ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور بلکہ میرا تو خیال ہے اس پہ حکومت, چونکہ حکومت تو کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں تشدد ہوا, تو ان کی مرضی کا بورڈ بنوا کے اور کروا دیں, خود ہی ایکسپوز ہو جائے گا اگر یہ ڈس. میں تو کہتا ہوں اس سے کر لیں یا آپ جوڈیشل انکوائری کروا لیں, آپ کروا لیں کہ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. لیکن ایک بات کو سمجھ لیں, ابھی جو لالی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا آئی جی کرے, یہ انہونی بات نہیں ہے. جتنے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کسی بھی پولیس میں, تو سینئر پولیس افسر ہی اس کی انکوائری کرتا ہے. یہ شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے, یہ سر پولیس کی انکوائری پولیس والے ہی کریں گے نا. جب آپ کے فورن سروس میں کوئی معاملہ ہو تو وہی سینئر سے انکوائری کرتے ہیں نا, باہر سے جا کے کوئی حکیم ڈاکٹر تو انکوائری نہیں کرتا. جس محکمے کا ہوتا ہے اسی کی انکوائری ہوتی ہے. اس کے بعد اگر اس انکوائری پہ بھی کسی کو اعتراض ہو تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سینئر لیول پہ بھی ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی ہونی چاہیے اور یہ بورڈ بھی ہونا چاہیے, اور ایک دفعہ اس معاملے کو ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے الہی صاحب, آپ کو کچھ رسپونڈ کرنا ہے, تھوڑا آگے بڑھیں. سیدھی بات یہ ہے, سیدھی فارن سروس میں اگر ایسی چیز ہو اور یا آپ کی پروموشن ہو یہ تو یو کین گو ٹو دا فیڈرل سروس ٹرائیبیونل. پبلک سروس کمیشن کا ایک ٹرائیبیونل بھی ہوتا ہے, آپ اس کو بھی جا سکتے ہیں. اور ہر چیز فارن آفس کا انکوائری فارن آفس نہیں کرتا ہے. مگر اگر پولیس والے یہ ایفیکٹولی ایسے انکوائریز کرتے تو یہ جو تھانہ کلچر ہے اس وقت پاکستان میں, جو بڑا کروئل ہے, جو یہ واقع جانوروں کا ایک کلچر ہے, وہ نہیں ہوتا, وہ ختم ہو جاتا. اگر پولیس والے خود اپنے کلچر کو چینج کرنا چاہتے, وہ کلچر نہیں رہتا. وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک آدمی کو رکھے ہیں, بلکہ کوثر تھانے میں ایک اسپیشل آدمی ہے جو آ کے الٹا لٹکا کے اور جس طریقے سے ان کو مارتا ہے, اس کا نام بھی دیا گیا ہے. اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. میں نے 8 لوگوں کو فون کر کے چیک نہیں کر سکتا کہ واقعی یہ ہے کہ نہیں. کراچی سے بیٹھ کے جو یہ کر سکتے ہیں لوگوں کو فون کر کے بات کر کے ہر چیز کو 10 دفعے چیک کر کے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از, لیٹس بی کلیئر, سیلف اسیسمنٹ از نو اسیسمنٹ, سیلف ججمنٹ از نو ججمنٹ. اور بہتر یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی اگر ہوگی بڑی اچھی بات ہے. آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو ڈو اٹ. آئی جی کو پوچھنا کہ اس کے لوگ کیا ہے کہ نہیں, آؤٹ آف دا کوسچن. رائٹ, چلیں جی, اس بات کے اوپر تو ایک کنسنسس ہو گیا ہے دونوں پارٹیسپینٹ کا کہ جو انکوائری ہے, ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری, یہ اس معاملے کو سوڑ سکتی ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن پانی کا پانی تو ہوا پڑا ہے جناب پورے پاکستان میں بھی. جو سیلاب کا برا حساب اس وقت ہمیں حال نظر آ رہا ہے پورے ملک میں. بلوچستان کی بھی ہم نے کل بات کی تھی, بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہے لالی صاحب نے کہ وہاں پر کس پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اور پنجاب کی بھی جو جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. وہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ راجن پور, لیا اور یہ جو ایریا ہے سیلاب کی زد میں آ جاتا ہے جب بھی معمول سے زیادہ بارش ہوتی ہے. تو اس دفعہ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. عمران صاحب, آپ کے پاس کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ جو فلڈ ہے ہمیشہ آ کر افیکٹ کرتا ہے ان ایریاز کو؟
سبینہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا میڈیا بھی بڑی زیادتی کر رہا ہے. ہم لوگ صرف سیاست دکھا رہے ہیں. سیاست عمران خان صاحب کی کوریج کر دو, حکومت کی کوریج کر دو, جلسے دکھا دو, جلوس دکھا دو, لیکن جس چیز کی کوریج ہونی چاہیے اس کی ہم بالکل کوریج نہیں کر رہے, اس کا ہم بالکل خیال نہیں کر رہے. راجن پور کی صورتحال آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے. ڈیرہ غازی خان کے کچھ علاقے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت کہ وہاں پہ کیا حال ہے. لوگوں کو پینے کا نہ پانی ہے نہ وہاں پہ کوئی اور چیز ہے. اسی طرح سے بلوچستان میں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پہ جب لوگوں سے بات کی پتہ چلا تو کچھ دینی جماعتیں, کچھ کلدم جماعتوں کے لوگ اور کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے ملک کے مختلف حصوں سے جو وہاں گئے ہیں وہ ان کو بیچاروں کو کھانا اور چیزیں جو ضروری ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ اس میں بانٹ رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں, تو ان کا گزارا ہو رہا ہے. وہاں کسی کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ چھت رات کو سونے کو, وہ بیچارے اسی طرح سے پڑے ہیں. لیکن حکومتی سطح پہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت دونوں اپنے اپنے سکور سیٹل کرنے میں لگے ہیں, اور جو کام کرنا چاہیے وہ کوئی نہیں کر رہا. وہ کوئی کر ضرور رہا ہے, اور وہ کچھ امدادی ادارے بھی ہیں, افواج پاکستان بھی ہیں, اور کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کسی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے. اور اس وقت خاص طور پر میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب نے, جو کہ DG 1112 ہیں. ان سے جانتے ہیں سچویشن آن گراؤنڈ کیا ہے اور کس طرح سے مدد کی جا رہی ہے سیلاب زدگان کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ بہت, آپ نے وقت دیا ہمیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کون کون سے جنوبی پنجاب کے جو ایریاز ہیں وہ اتنے افیکٹڈ ہیں سیلاب سے بری طرح, اور کس قسم کا ریلیف آپریشن وہاں پر ہو رہا ہے؟ جی اس وقت جو ہے وہ میں بھی خود بھی ادھی ایریا میں تھا سارے, تو وہاں پہ ہمارا جو مین آپریشن ہے وہ اس وقت توسا میں تھا. اور اس وقت جو آج کا اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پہ جو راجن پور کا جو آگے ایریا ہے اور اس میں جو فاضل پور کا جو ہے ایریا وہاں پہ جو ہے وہاں پہ یہ آیا ہے ہل ٹورنٹ کے ایریا میں افیکٹ ہوئے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ بہت اچھی جو چیز جو یعنی بہتر جو چیز وہ یہ رہی کہ جس طرح پہلی سپیل جب ہم نے جولائی میں دیکھی تو اس میں کچھ اموات ہوئی تھیں, لیکن یہ جو سیکنڈ اور تھرڈ سپیل بیکاز لوگوں نے بڑا لائٹلی لیا کہ یہ اتنا نہیں آئے گا, اور نارملی اتنا اماؤنٹ آف واٹر نہیں آتا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے پیٹرن تھا, آفٹر اے فیو ایئرز یہ دوبارہ آیا. تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ان دونوں میں ایسی اموات نہیں ہے, کوئی ایسا سگنیفیکنٹ نمبر ہم نے نہیں دیکھا. جو 2-3 باڈیز 3-4 آئیں وہ ادھر سے آئیں ہماری بلوچستان سے, اور باقی جو تھا اس میں انیشلی ہماری اب ایفرٹ یہ تھی کہ ریسکیو تو سب لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ایریاز سے, تو سیفلی وہاں سے ایویکویٹ ہوئے. ابھی جو ہمارا مین پرابلم جو ہم سارا دیکھتے ہیں جو میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اگر شہروں میں دیکھیں یا ہمارے ان ہل ٹورنٹ ایریاز میں, جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جس طرح پانی کی آپ سپیڈ دیکھ سکتے ہیں, یہ کتنی تیز پانی آتا ہے. جب ہل ٹورنٹ کا ایک پانی آتا ہے اور اگر آپ نے کوئی بھی سٹرکچر اس کے راستے میں بنا دیا ہے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نہیں افیکٹ کرے گا جسٹ بیکاز اتنا عرصہ کچھ نہیں آیا, اور اسی ایریا میں آپ جس وقت بنا لیتے ہیں تو وہ آبویسلی ان ایریاز کو میسیولی ہٹ کرتا ہے. یا آپ نے کہیں پہ بھی اگر پانی کی جو فلو ہے اس کو روکنے کی آپ نے کوشش کی تو اس سے جو پانی ڈائیورٹ ہوتا ہے وہ پھر کسی نہ کسی اور ایریا کو جا کے ہٹ کرتا ہے. اور یہ ایک کافی جگہوں پہ پرابلم جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے. اس کی وجہ سے کئی جگہوں پہ پھر پونڈنگ ہو جاتی ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ والا پھر ہمارے لیے ایک چیلنج بنتا ہے. وہاں سے اللہ کا شکر ہے کہ وی بین ایبل ٹو ٹیک گڈ آؤٹ. اور اگر اب تک کا میں صرف ڈیٹا دیکھوں تو اس وقت تک کوئی 9,800 سے زیادہ ہم ایویکویشن جو ہیں وہ کر چکے ہیں تاکہ ان کو سیفلی ایسی جگہوں پہ لے آئے. اب ہے کچھ جگہ جہاں پہ کہ ایکسیسیبل نہیں ہے, تو وہاں پہ PDMA نے اس وقت کھانا اور ریلیف گڈس دیے ہوئے ہیں ان کو. جہاں پہ ایکسیسیبل نہیں ہے وہاں پہ جا کے ان کو کشتیوں کے اوپر بھی کھانا دے رہے ہیں. وہاں پہ کچھ فلاحی ادارے بھی ضرور ہیں جو کہ آتے ہیں اور وہ ان کو چیزیں اگر دیتے ہیں تو ان کو ہم آگے پہنچانے کا کام کے لیے اس وقت ہم نے کوئی 120 بوٹس جو ہے وہ اس وقت ڈپلوائے کی ہوئی ہیں, جو مینلی ساری ریسکیو کی اس وقت کشتیاں جو ہے وہاں پہ چل رہی ہیں. ہاں فلاحی ادارے اور مینلی PDMA جو ہمارا سارا کا سارا اس وقت فوڈ بھی ہے, میں نے خود بھی سائٹس وزٹ کی ہیں کل پرسوں بھی, اور اس کے بعد جو اندر آنے والا بھی کھانا آتا ہے ان کو وہاں تک پہنچانے کے لیے جو بھی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ اس وقت ساتھ ساتھ کر رہا ہے. ضلع انتظامیہ نے بھی اور PDMA نے بھی کوشش کیا ہے کہ وہاں پہ ان کو پہنچائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, پنجاب میں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, تو کیا آپ کے پاس اس طرح کا انفراسٹرکچر ہے کہ بلوچستان میں بھی کچھ آپ ان کی مدد کر سکیں؟ دیکھیے جی 18ویں ترمیم کے بعد بیسیکلی صوبوں کا رسپانسبلٹی ہے, اور یہاں پہ اگر پہلے ضلعی سطح پہ شروع ہوا, اب ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے جو چودھری پرویز الہی صاحب نے ابھی اس کی تحصیل کی سطح پہ توسیع کا مکمل کر دیا ہے پروسیس,
اور وہاں پہ ہماری تحصیل لیول تک اب سروس شروع ہو گئی تاکہ انسان کسی بھی شخص کو صرف ایک نمبر اب ایمرجنسی نمبر جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے دیا ہوا 1122 اس پہ ڈائل کریں تو فوراً کوئی بھی ان کو ایمرجنسی ہو, کوئی ان کو میڈیکل ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی ڈوب رہا ہے, کوئی زلزلہ ہے, تو اس صورتحال میں جو ہے یا یہ ہمارا جس طرح آج کل یہ سارا چل رہا ہے اس میں پہلے تو ایسا کوئی ریلیف ایسا کوئی ریسکیو کا نظام ہی نہیں تھا, تو وہ جو ہے ان کو آج سروسز اویلیبل ہے. اللہ تعالیٰ کرے ابھی KPK میں اس کے بعد ہم نے سروسز بنائی. ہم سارے صوبوں کے آج کل لوگ ٹرین کر رہے ہیں, بلکہ ہماری اکیڈمی میں اس وقت لاہور میں جو کہ پہلی اکیڈمی ہے اور اس کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم پہلی ٹیم ہے جو جنوبی ایشیا میں جس نے UN سرٹیفکیشن لی ہے, یونائٹڈ نیشنز کی انتراگ سرٹیفکیشن لی ہے, وہ آج کل سارے لوگوں کو ٹرین کر رہی ہے. بٹ جو بیسک نظام ہے وہ اب صوبوں نے بنانا ہے. جو پنجاب میں بن گیا ہے, ڈاکٹر صاحب وہ صوبوں نہیں بنانا ہے, لیکن بلوچستان میں ان کی ایفرٹ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں کوئی آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ کچھ لوگ تو بھجوا سکتے ہیں نا وہاں ان کی مدد کے لیے بھی. جی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے اگر دریائی علاقے ہیں تو اس میں تو بہت آسان ہے اس میں جانا. ہل ٹورنٹس میں اور ایسے ایریا میں جو پہاڑی علاقے یا وہاں پہ اگر جتنے زیادہ اگر لوکل جس طرح ہمارے زیادہ تر ریسکیورز آفیسر ہوتے ہیں, لیکن باقی کے جو لوگ ہیں وہ موسٹلی ہمارے لوکلز ہیں جن کو ہم نے ٹرین کر دیا ہوا ہے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دی ایریاز, ان کی ایکسیسیبلٹی آف دی ایریاز, ایون کچے کے ایریا میں بھی دوسرے ایریاز میں بھی ہم ایکسیس کر سکتے ہیں بیکاز وہاں کے لوگ ہیں, ان کی ایک لوکل اونرشپ بھی ہے اور ان کو جو ہے ایکسیس بھی ہے. تو وہ ہمیں تھوڑے سے پرابلم ضرور آتے ہیں اور وہاں پہ, لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے بلوچستان میں تو ڈیفینیٹلی ہماری ٹیمیں بھی اور یہاں پہ بھی ہمارے بھی جو ریسکیورز انڈر ٹریننگ بھی ہیں ہم ان کو بھی ساتھ لے جا کے وہاں پہ ضرور. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ بتائیں گے کیجویلٹیز کا کیا نمبر ہے آپ کے پاس اوور آل؟ جی کیجویلٹیز کی جو ہمارے پاس ابھی تک کی فگر ہے وہ اس وقت ہمارے پاس جو ڈیتھس آ رہی ہیں وہ کوئی 141 ہے, 140 پنجاب میں سر. ہاں جی جی پنجاب میں جو اب تک فیز 1 میں مینلی فیز 1 میں ہوئی. اس بار جو ہل ٹورنٹ تھی ابھی جو اگست میں آئے اس میں کو بہت تھوڑی ڈیتھ تھی. جو پہلا جو B14 والا تھا اس میں تو صرف 3 آئی, وہ بھی اوپر سے آئی موسیٰ کھیل سے, وہ باڈیز پھر ان کو ہم نے ان کو واپس بھجوا دی. ایک ڈاکٹر صاحب یہ ظفر ہلالی صاحب بھی آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ کمپیئر کریں آپ کا جو فگرز ہے 141, میں نے کل ایک آن دا سین آدمی سے جو آفیشیل فگرز بلوچستان میں 240 ہیں وہ کہہ رہا ہے 400 سے زیادہ ہیں ایکچوئل ڈیتھس. آپ کے فگر شاید ایکوریٹ ہوں گے بیکاز آپ کمپیٹنٹ ایک آدمی لگتے ہیں, مگر میں آپ کو کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں. سر وہ پنجاب کے بتا رہے ہیں ہلالی صاحب. بٹ پنجاب از سو مچ بگر, بٹ پنجاب از سو مچ بگر یار, زیادہ ادھر ڈیتھس ہونے چاہیے تھے اگر اس کے جو یہ بیسیکلی ہلالی صاحب یہ ایک ہل ٹورنٹ ہے اور ہل ٹورنٹ کا ہماری کوہ سلیمان کی بیلٹ ہے اور پھر باقی بلوچستان میں جاتا ہے. اوبیسلی بلوچستان میں لیول آف پریپیئرڈنس اور باقی ساری چیزیں. ٹھیک ہے, چلیے آپ بہت اچھا کام کریں ڈاکٹر صاحب, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پوری سپورٹ آپ کو حکومت کی ہو, مشینری اور ہر لحاظ سے بھی, اور لوگوں کا ریلیف کا کام تیزی سے ہو. پروگرام کا وقت میں ہو گیا ناظرین, انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے. اللہ